Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you are all fine. Today your lecture is for the Islamiyat and your आपका सबक नंबर है 4 जिसका नाम है नज़ूले वही। जैसे कि आप देखते हैं बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। आप सब लोग अपनी बुक्स ओपन कर लें। पेज नंबर 28 पे आपका लेसन। जी सबने ओपन कर ली। नज़ूले वही आपका सबक है। नज़ूले वही से क्या मुराद है? नज़ूल का मतलब क्या होता है कि नाजिल होना, और वही जो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। ठीक है, उस अबाउट आपका ये लेसन है, इसके मुतालिक। ठीक है, इसमें इस पूरे लेसन में हम जो चीज़ें पढ़ेंगे हम उनको डिस्कस कर लेते हैं कि हम इन्हें क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे कि आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है, आपका लेसन है सबक नंबर 4 नज़ूले वही। ठीक है, आप अपने पैराग्राफ के बिल्कुल स्टार्टिंग पेज पे हेडिंग लगा लें, गारे हिरा में इबादत। ठीक है, सबसे पहले आपकी हेडिंग लग जाएगी यहाँ पर, बिल्कुल टॉप पे लगा लें आप, गारे हिरा में इबादत। ठीक है, अब इसको डिस्कस करते हैं कि गारे हिरा में इबादत से क्या मुराद है। गारे हिरा यानी वो जगह थी जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए जाया करते थे। ठीक है, इससे अब देखते हैं लेसन की तरफ। देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल के करीब पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन तक इबादत करने के लिए मक्का के करीब जबले नूर की बुलंदी पर गारे हिरा में चले जाते थे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से आते तो हज़रत खदीजा, जैसे कि आप जानते हैं कि जो उनकी बीवी थी, उनका जिक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया करती थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाते हुए खाने पीने की चीज़ें साथ ले जाते। एक रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में बैठे इबादत कर रहे थे तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो कि पैगंबर थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, उनके ऊपर वही लेकर आए अल्लाह ताला की तरफ से। उसमें क्या कहते हैं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ज़ाहिर हुए और कहा, उसकी जहाँ पर ये कहा है वहाँ पे आप हेडिंग लगा लें, नज़ूले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, यानी कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहाँ पर नाजिल हुए जो अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पैगाम लेकर आए थे। और वो पैगाम क्या था, अब आप देखें, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिब्राइल हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये किसने कहा है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में क़याम था जब उनका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुनकर परेशान हुए। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, इकरा, जैसे कि हमारा आयत है, ठीक है, वो वाला वर्ड कह रहे हैं इकरा यानी पढ़िए, जिसका मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं नहीं पढ़ सकता। ये जवाब सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाकर भींचा। भींचा का मतलब जोर से दबाना और उन्हें तसल्ली देना। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 3 बार पढ़ने के लिए कहा और तीनों बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब दिया, मैं पढ़ नहीं सकता। और तीनों बार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाकर ज़ोर से भींचा और अर्ज़ किया, अल्लाह के नाम से पढ़िए। फिर सूरत हलक यानी कि आयत है उनकी कि पहली आयत 5 आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई। जहाँ पर ये सूरत हलक की पहली 5 आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई, यहाँ पे आप हेडिंग लगा लें पहली वही, कि पहली वही नाज़िल हुई थी। ठीक है, वहाँ पे आपकी ये वाली हेडिंग लग जाएगी। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ। अरबी है आपकी, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसाना मन हलक, इकरा रब्बुका अकरम, अकरमल लज़ी अल्लमल बिल कलम, अल्लमल इंसाना मालम यालम। ये आपकी आयत है सूरत हलक की 1 से 5 आयत हैं। ठीक है, तर्जुमा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो जिसने तमाम कायनात को पैदा किया, जिसने इंसान को खून की फुटकी से बनाया। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया और इंसान को वो बातें सिखाई जिनका उसको इल्म न था। ये इस आयत का तर्जुमा था। ठीक है, जो इसी तरह से याद किया जाता है जिस तरह से लिखा जाता है, इसमें कोई रद्द-ओ-बदल, कोई तब्दीली नहीं की जाती। अब नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होने से पहले वहाँ पे हेडिंग लगा लें, हज़रत खदीजा की तरफ से दिलजोई। ठीक है, हेडिंग लगा लें। अब रीडिंग देखें। पहली वही आने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़या से बहुत परेशान हुए थे। किस वाक़या से? कि जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए, उसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए थे। हज़रत खदीजा की जानिब से दिलजोई और साथ बहुत मददगार साबित हुआ। दिलजोई का मतलब क्या है कि तसल्ली देना। ठीक है, हज़रत खदीजा के साथ ख़ानदान के चंद लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। नज़ूले वही के बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत मोहम्मद
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک چچا زاد بھائی ہیں ان کے، جن کا نام ہے ورقہ بن نوفل، نوفل کے پاس لے کر گئیں۔ ورقہ بن نوفل بہت ذہین اور آسمانی کتابوں کے عالم تھے، یعنی کہ انہیں کافی سارا نالج تھا، علم رکھتے تھے ان چیزوں کا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ روح القدس ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے، اور یہ بھی بتایا کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مان لیں گے اور کچھ مخالف اور دشمن ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اس وقت کا دور تھا جب اسلام مطلب پوری طرح نہیں پھیلایا گیا تھا، تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام وحی کے ذریعے سے نازل ہوا تھا، تو کیا تھا اس کا مقصد، کیا تھا کہ آپ دین اسلام کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے اور سب تمام لوگوں کو مسلمان کریں گے، لیکن کیا تھا کہ کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی، آپ کو طرح طرح سے مطلب سازشیں کر کے روکنے کی کوشش کی، اور بہت سے لوگ اس بات سے آپ کے دشمن بھی بن گئے تھے۔ ورقہ بن نوفل نے اس موقع پر کہا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا کہ جب یہ قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی کو رسالت عطا کی ہے لوگ اس کے دشمن ہوئے ہیں۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ سورۃ حلق کی ابتدائی آیات کے نزول کے بعد سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، اس کے بعد وحی کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہو گیا جو 23 برس تک جاری رہا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو اس لیسن کی سمجھ آ گئی ہے؟ یہ آپ کا پورا لیسن تھا نزول وحی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوشچن پورا لیسن تھا۔ اب آپ نے اس کو پورا ریڈ آؤٹ کر لیا ہے، میں نے آپ کو کروا دیا، اپنی اس کی خود بھی پریکٹس کرنی ہے۔ اب نیکسٹ پیج پہ آپ کے کوشچن دیے گئے ہیں، پیج نمبر 30 پہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ درج ہے سوالات کے جوابات لکھیں۔ اب یہ والا جو پیج ہے اسے کوشچن دیکھ لیں، آپ کے 5-6 کوشچنس ہیں جو آپ لوگوں نے سولو کرنے ہیں، اور آپ کو یہ جو نوٹس ہیں آپ کو واٹس ایپ کے تھرو بھی مل جائیں گے سولونگ، ٹھیک ہے۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی ایشو ہے تو آپ اس کو جیسے پہلے ڈسکس کریں، سیم اسی طرح سے کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا یوٹیوب کا چینل ہے گیریزن اسکول سسٹم کا، اس کو بھی سبسکرائب کرتے رہیے گا، تاکہ آپ لوگوں کو اسکول کی جانب سے جو بھی انفارمیشن ہے، جو بھی کوئی ڈیٹا دیا جاتا ہے وہ آپ کا مس نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے بتائیں آپ کو کیا اس لیسن کی سمجھ آ گئی ہے؟ نزول وحی کا جو لیسن ہے، کوشچن کریں آپ مجھ سے جو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئی ہے، اٹس اباؤٹ کہ اس لیسن میں ہم نے کیا کیا پڑھا۔ اس لیسن میں جو ہمارا نزول وحی ہے اس میں ہم نے ان چیزوں کو ڈسکس کیا۔ غار حرا میں عبادت، ریپیٹ کر لیتے ہیں ایک دفعہ دوبارہ لیسن کو کہ اس میں کیا تھا۔ سبق نمبر 4 ہے آپ کا نزول وحی، یعنی وحی کا نازل ہونا۔ پھر اس کے بعد غار حرا میں عبادت، غار حرا عبادت کی جگہ جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا نیکسٹ لیسن ہے، نیکسٹ پوائنٹ تھا نزول حضرت جبرائیل علیہ السلام کے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے قریب پہنچے تو جب وہ غار حرا میں عبادت کرتے تھے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے۔ جو سورۃ حلق کی پہلی 5 آیات تھیں ان کے بارے میں انہوں نے بتایا، ٹھیک ہے۔ وہ پہلی وحی تھی اور انہوں نے کہا کہ پڑھیے، لیکن انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے انکار کیا، 5 دفعہ کہنے پر اس کو صحیح طرح سے ادا نہیں کیا۔ پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مزید زور دیا اور سینے سے لگا کر زور سے مطلب انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو آپ اس بات کو لے کر پریشان ہو گئے۔ پھر جب آپ گھر واپس آئے تو آپ نے اسی بات کی ڈسکشن اپنی جو بیوی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کی۔ وہ پھر انہیں کہاں لے کر گئیں؟ اپنے بھائی چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، ان کے پاس لے کر گئیں، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس لے کر گئی ہیں وہ، پھر انہوں نے سارے وہاں پہ جا کے ان کو ساری بات بتائی۔ تو جو ورقہ بن نوفل تھے انہوں نے کہا، بتایا کہ جس راستے پر یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام دیا گیا ہے اگر اس میں آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا تو یہ جب یہ قوم آپ کو اس وقت اس ہجرت پر مجبور کر دے گی۔ ہجرت پر مجبور کرنے سے کیا مراد ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر جانا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو تمام دنیا تک پہنچانا اور لوگوں کو مسلمان کرنا، جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بہت سے لوگ مخالف بھی ہو گئے تھے جنہوں نے آپ کو طرح طرح سے نقصان بھی پہنچانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیسن میں ہم نے پڑھی۔ اب جو نیکسٹ پیج پہ آپ کے کوشچنز ہیں، 6 کوشچنز ہیں، ڈسکس کر لیتے ہیں ان میں کہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پہلا کوشچن ہے جیسے کہ آپ کا نزول وحی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی، یعنی کہ وہ کتنی ایج کے تھے۔ تو ہم نے پورا لیسن پڑھ لیا ہے، جیسے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ایج تھی، کچھ سمجھ آئی ہوگی آپ لوگوں کو بھی، کتنی ایج تھی، کوئی آئیڈیا؟
اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا کیا معمول تھا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے عبادت کیا کرتے تھے, کیسے کیا کرتے تھے. تو نیکسٹ لائن پہ اس کا بھی آنسر آپ کو مل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک عبادت کرنے کے لیے مکہ کے قریب جبل نور کی بلندی پر غار حرا میں چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے, یہ اس میں آ جائے گا. پھر اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار حرا میں کیا واقعہ پیش آیا, کہ غار حرا میں کیا واقعہ آیا تھا پیش, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر نازل ہوئے تھے اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم کے بارے میں بتایا تھا, کہ جو ان پر وحی نازل ہوئی تھی اس کے بارے میں بتایا تھا. وہ والا پیراگراف آ جائے گا اس میں. اس کے بعد کوشچن نمبر 4 ہے آپ کا, کہ نزول وحی کے واقعہ کے بعد ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا, کہ جب وحی نازل ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچا دیا, تو اس کے بعد حضرت خدیجہ نے کیا کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے چچا حضرت بھائی کے پاس لے گئی تھی. ٹھیک ہے, وہ والا پیراگراف اس میں آ جائے گا. پھر نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا, کہ ورقہ بن نوفل نے کے نزول وحی کا واقعہ سننے کے بعد کیا کہا. پھر انہوں نے جو کلمات ادا کیے تھے کہ کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب یہ قوم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی کو رسالت عطا کی لوگ اس کے دشمن ہوئے ہیں, اور اگر اس میں اس وقت تک زندہ رہا تو ضرور آپ کی مدد کروں گا. یہ والا پیراگراف اس میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن آپ کا جو لانگ کوشچن ایزا مطلب جو آپ کو آیات دی گئی ہیں ان کا ترجمہ ہے آپ کا, کہ پہلی وحی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آیات کا ترجمہ لکھیں, جو آپ کو پریویس پیج پہ پیج نمبر 29 پہ صفحہ نمبر 29 پہ دی گئی ہیں, جو عربی تھی اقرا سورۃ فلق کی, اس کی آیات کا ترجمہ آپ نے وہاں پہ لکھنا ہے. اور یہ ترجمہ آپ نے بالکل ویسے ہی لکھنا ہے جیسے کہ یہاں پر لکھا گیا ہے, اور اسی طرح سے انہی الفاظ کے ساتھ آپ نے ان کو یاد کرنا ہے. کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی کوئی آپ کا اس میں نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ قرآن پاک کی آیات ہیں, تو مطلب یہ جس طرح سے دی جاتی ہیں اسی طرح سے ہی ان کو یاد کرنا ہوتا ہے, اس میں کوئی رد و بدل نہیں کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو لیسن کی سمجھ آ گئی. اب آپ کو جیسے جیسے اسکول کی طرف سے آپ کو پتہ ہے آپ کے لیے ایفرٹ کی جا رہی ہے, آپ کو یہ سب کچھ پرووائڈ کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی مشکل نہ آئے, کچھ بھی آپ کو ایسا کوئی ایشو نہ آئے جس کی وجہ سے آپ ڈسٹرب ہو جائیں, آپ کچھ پڑھ نہ سکیں. تو آپ لوگ پڑھ بھی رہے ہیں گھر پہ رہ کر یا نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اور اسٹوڈنٹس آپ کو جیسے کہ پہلے بھی تمام تر لیکچرز میں کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو جو بھی نوٹس ہیں, جو کچھ بھی آپ کو ریکوائرڈ ہے, جو بھی ویب سائٹس آپ کو بتائی گئی ہیں گیریزن اسکول سسٹم کے یوٹیوب پہ جو چینلز ہیں ہمارے ان پہ اپلوڈ کر دی جاتی ہیں. اس چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو فرینڈس ہیں جن کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ ہے یا جو آپ کے نیبرس میں رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی, جو جگہ تھی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کئی دن جایا کرتے تھے, کئی دن وہاں پہ گزارتے تھے, وہ جگہ تھی. پھر وہاں پر اسی جگہ پر نزول حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغام لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے, وحی لے کر آئے تھے. پھر جو وحی تھی ان کی وہ نازل ہوئی ہے, جو سورۃ حلق کی آیات تھیں 5 آیات, ان کے بارے میں ان کو بتایا اور انہیں کہا پڑھیے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ کا نیکسٹ لیسن کا پوائنٹ تھا جو حضرت خدیجہ کی طرف سے دلجوئی, کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح سے ساتھ دیا. انہیں وہ اپنے بھائی کے پاس لے کر گئی, جن کے چچا حضرت بھائی تھے ورقہ بن نوفل, ان کے پاس لے کر گئی. انہوں نے سارا کچھ ان کے ساتھ ڈسکس کیا کہ اس طرح سے مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کر آئے ہیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. تو اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے اپنے کلمات ادا کیے تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ لیسن تھا. ٹھیک ہے, اور یہ وحی کا پورا سلسلہ جو ہے 23 سال کے عرصے میں پورا ہوا تھا. ٹھیک ہے, مزید آپ اس کو ریڈ کیجیے گا تو آپ کو زیادہ کلیریفائی ہو جائے گا, اور جو سوالات کے جوابات ہیں وہ آپ کو واٹس ایپ کے تھرو مل جائیں گے. اور جو